नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 80 से देखें। हमने देखा कि लास्ट टाइम कि अल्लाह ताला हमें कुछ हमारी इबादतें हैं जिनकी तरफ गौर करा रहे हैं, जिसमें कि तहज्जुद की तरफ ख़ास तौर से कहा गया कि नींद तोड़कर उठना, जो वो उस वक्त का टाइम होता है। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे आते हैं और कहते हैं कोई है जिसको मैं दूँ, कोई है सवाली जिसको मैं दूँ। तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं, और जब तक ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि फजर नहीं हो जाती। तो बहुत अच्छा टाइम होता है और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा हम करीब होते हैं, बेहतरीन नवाफिल होते हैं ये। तो अगर अपनी बात मनवानी हो अल्लाह ताला से तो तहज्जुद के वक्त अपनी बात मनवाएं। और कोश क्योंकि तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें हम अपने आप को पर कंट्रोल करना सीखते हैं। तो उस वक्त हमें अपने आप पर कंट्रोल करना आता है और हमारी इस्लाह होती है और अकेले में वक्त मिलता है, बेहतरीन इबादत का वक्त होता है। और वो जो टाइम होता है, अगर आप उसमें कुरान पढ़ेंगे और इस कुरान पर गौर और फिक्र करेंगे और आपको बहुत अच्छे से वो याद भी होगा, और आपके जहन में भी बहुत अच्छे से बैठेगा इंशाल्लाह। देखें आयत नंबर 80। वकुल, और कह दीजिए, काला यकूलु कुल, और कह दीजिए, रब्बी, ए मेरे रब, अदखिलनी, दाखिल कर मुझे, अदखला युदखिलु, अदखिल फेल अम्र है ये, और नी लग के यानी या आ गया तो नी मुझे, दाखिल कर मुझे, मुदखला दाखिल करना, ये मस्दर है। मुदखला दाखिल करना, सिद्किन सच्चा, व अखरिजनी, और निकाल मुझे, अखरजा युखरिजू, अखरिजनी फेल अम्र, निकाल या लग गया तो नी मुझे, निकाल मुझे, मुखरजा निकालना, सिद्किन सच्चा, वजअल, और बना दे, जअला यजअलु इजअल, और बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, सुल्तानन सुल्तान, नसीरा मददगार। यानी बेहतरीन दुआ है ये कि अल्लाह ताला मुझे दाखिल कर बेहतरीन दाखिल होने की जगह, और मुझे निकाल बेहतरीन निकालने की जगह। जैसे कि हम देख चुके हैं अल्लाह ताला ने क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तहज्जुद पढ़ना शुरू करिए, ये आपके लिए नवाफिल हैं, एक्स्ट्रा हैं। और हो सकता है आपको मकाम महमूद मिले, और आप कह दीजिए कि ए मेरे रब, दाखिल कर मुझे दाखिल करना सच्चा, और निकाल मुझे निकालना सच्चा। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस मकाम हम जा रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करा करें कि अल्लाह ताला हमें जो है जहाँ भी हम एंट्री कर रहे हैं बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हमें दाखिल करना, और जहाँ से हम निकल रहे हैं सच्चाई के साथ हमें वहाँ से निकालना, और अपने पास से बेहतरीन मददगार बनाना। अपने पास से हमारे लिए जो है यानी तिरमिज़ी शरीफ में आता है, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और आपको हिजरत मदीना का हुक्म हुआ। तो आपको जब मक्का में हिजरत का हुक्म हुआ तो यानी मदीने की तरफ जब हुक्म हुआ तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिसमें आपको इस दुआ की तलकीन फरमाई और कहा कि, और अल्लाह ताला ने कहा कि आप कहिए कि ए मेरे रब, मुझे जहाँ से निकालना बेहतरीन तरीके से निकालना, जहाँ दाखिल करना बेहतरीन तरीके से करना। यानी यानी ए अल्लाह, मेरा मक्का से निकलना और फिर मदीना पहुंचना दोनों जो है खैर और खूबी और इज्जत और आफियत के साथ हो, और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा देना जिसके साथ आपकी मदद और नुसरत हो। यानी अपने पास से सुल्तानन नसीरा, यानी बेहतरीन गलबा, बेहतरीन मदद, बेहतरीन मदद, यानी जिसमें जो है पस्ती ना हो। ठीक है, यानी हिजरत का वक्त था, आप देखें हर जगह जो है दुश्मन ही दुश्मन था और चारों तरफ जो है पीछे पड़े हुए थे। और फिर उस वक्त क्या कहा कि अल्लाह ताला ने बताया कि क्या दुआ करनी चाहिए। और देखें जब भी हम
چاہے نارملی بھی ہم کہیں بھی جائیں تو ہم جو ہیں کہیں جا رہے ہیں اور کہیں سے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ عادت بنائیں انشاءاللہ کہ یہ دعا پڑھا کریں تاکہ ہمارا جہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا جانا خیر اور عافیت کے ساتھ ہو، وہاں سے ہمارا نکلنا خیر اور عافیت کے ساتھ ہو، اور ہم وہاں رہیں تو بھی ہماری مکمل حفاظت رہے. تو اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم مکمل اللہ تعالیٰ کی عافیت میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں کے آخر میں یہ بھی ہے نا کہ اپنے پاس سے غلبہ دینا، اپنے پاس سے غلبہ دینا یعنی حق کا بول بالا ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ حق کو جو ہے جب حق سامنے آ جاتا ہے پھر اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ زبردستی جو ہے یعنی یا تو نہ تو حکومت آ جائے یا ان کو جو ہے منوایا جائے تب تک. تو اس لیے کیا کہا کہ اپنے پاس سے بہترین غلبہ دینا. آیت نمبر 81 وقل، اور کہہ دیجئے جاء آ گیا، الحق حق، وزہقا اور مٹ گیا، زہق اور مٹ گیا، زا ہا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، زہقا یزہقو ازہق تو یہ فعل ماضی ہے، اور مٹ گیا جیسے جاء ہے نا، جاء فعل ماضی، ایسی زہقا فعل ماضی، مٹ گیا باطل باطل، انا بے شک باطلا باطل یعنی جھوٹ، کانا ہے زہوقن مٹ جانے والا، زہوقن یعنی بہت زیادہ مٹ جانے والا. تو یعنی باطل جو ہے وہ کبھی بھی رہ نہیں سکتا. اب یہاں پر کیا ہے کہ اس آیت میں مکہ جب فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی گئی کہ ہاں اب آپ کو جو ہے مکہ، اب آپ کو جو ہے فتح ملے گی، فتح نصیب ہوگی. اور اس وقت کیا کہا کہ کہہ دیجئے کہ مومنوں کو بشارت سنائی گئی، خوشخبری سنائی کہ باطل یعنی جو جھوٹ ہے وہ کچلا جاتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو دین ہے اور جو سچ ہے، سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور سچ کیا تھا؟ سچ اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام جو ہے وہ سچ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور جو باطل ہے وہ جھوٹ ہے وہ مٹ جائے گا. اور پھر بھی دیکھیں کہ نارملی بھی اس میں جو ہے تسلی یہ بھی دلائی گئی کہ ہمیشہ جو ہے سچ اور جھوٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل سچے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچ پر ڈٹے رہتے ہیں، وہاں سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی بھلے ہی وہ جھوٹی باتیں مار رہا ہے، جھوٹے تانے دے رہا ہے، جھوٹے الزام لگا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی ٹک نہیں سکتا، جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ یعنی سچ آ گیا اور جھوٹ جو ہے وہ مٹ گیا، باطل جو ہے وہ مٹ گیا. تو جب بھی ایسی سچویشن آئے تو اس آیت کو غور کریں کہ نہیں میں نے قرآن میں پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ تو مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ جو ہے وہ مٹتا ہے. کتنے بھی پروپیگنڈا ہوں، آپ دیکھیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلتے ہیں، طرح طرح سے جھوٹ جو ہے بنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، صحابہ کرام کی ذات پر جھوٹ بولا جاتا ہے نا، اور ان کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں. چاہے وہ کتنی بھی محنت کریں، کتنے سال محنت کریں اور وہ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو وہ جھوٹ تو مٹنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بہت ساری سچویشن میں بہت زیادہ تسلی دیتی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے. تو اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے اور وہ جو ہے مٹ جاتا ہے. تو پھر یہ بہت تسلی دیتی ہے یہ آیت. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جب بھی ایسی سچویشن آئے، بہت پروپیگنڈا والی، بہت تہمتوں والی، جھوٹ والی کوئی ایسی سچویشن آئے تو پھر اس میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. آیت 82 وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، نزلہ ینزلو ہم نازل کرتے ہیں، من القرآنی قرآن سے، ما جو ہوا وہ، شفاء شفا ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، لی مطلب لیے، مؤمنین مومنوں کے لیے، ولا اور نہیں، یزیدو وہ زیادہ کرتا، زیادہ یزیدو سے یہ فعل مضارع ہے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا، ظالمین ظالموں کو، الا مگر، خسارن خسارے میں. ٹھیک ہے. تو اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے وہ جو شفا ہے. اب دیکھیں کتنی بہترین آیت ہے اور کتنی زیادہ مومنوں کے لیے
अच्छी आयत है ये भी, کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے، یعنی قرآن ہے ننزلو، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے کہ مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے اس سے، اور مومنوں کے لیے قرآن شفا بنتا ہے، مومنوں کے لیے قرآن رحمت بنتا ہے، لیکن ظالموں کے لیے یہ قرآن کیا بن جاتا ہے، خسارہ بن جاتا ہے، یعنی نقصان بن جاتا ہے ظالموں کے لیے. اور پھر دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو شفا ہے یہ ہر طریقے سے شفا ہوتا ہے، کہ یہ ہر اس شخص کے لیے شفا اور رحمت ہے جو اس کو اپنا رہنما بنائے، یعنی اس کو پکڑے رکھے، اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. ہر طرح کی بیماری، یعنی اخلاقی بیماری، معاشرتی بیماری، ذہنی بیماری، نفساتی بیماریوں کا یہ علاج ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ یا تو یہ تیرے حق میں حجت بنے گا یا پھر یہ تیرے خلاف حجت بنے گا، یعنی قیامت کے دن یا تو یہ سفارش کرے گا یا پھر یہ خلاف بولے گا. تو یا تو یہ رحمت بن سکتا ہے، اور رحمت کب بنے گا، یہ جب اس کو پکڑا جائے، اس کو تھاما جائے، اس کو سمجھا جائے، تب یہ رحمت بنے گا. ٹھیک ہے. یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں صرف اس کا کچھ حصہ نہیں، سارا کا سارا جو قرآن ہوتا ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی، تو آپ نے قرآن سے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سے اس کا علاج کرو، یعنی قرآن جو ہے وہ خود بھی علاج ہے. تو پھر دیکھیں کہ جن کو بڑی سے بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، بھلے ہی وہ کینسر جیسی بیماریاں ہوں، اگر وہ روقیہ پڑتا ہے جس میں کہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ شفا دیتی ہیں. اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے بچھو نے کاٹ لیا تھا کسی کو، تو صحابہ نے اس کا علاج کس سے کیا تھا، صحابہ نے اس کا علاج قرآن کے ذریعے کیا تھا، الحم شریف کے ذریعے کیا تھا، ہے نا. اسی طرح ایک بار آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر اور فاقہ ہے، کیا وہ فقر اور فاقہ کا شکار ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد ہے اور بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان پر دم کیا کرو. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو وغیرہ کے ڈھسنے سے اور پھوڑوں پہ دم کرنے کی اجازت دی، کیونکہ نظر بد لگنا بھی حق ہے، اور انسان کو جو ہے وہ بالکل نظر تو ایسی چیز ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے. تو اس لیے نظر بد لگ جائے تو اس میں بھی جو ہے اس کا علاج بھی کس سے کیا جائے، قرآن سے کیا جائے. جیسے کہ نظر بد کے بارے میں آتا ہے کہ نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہے، یعنی اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہے. تو قرآن سے اس کا جو ہے علاج بتایا گیا. اسی طرح جب جن کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جن بھی جو ہیں ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی اور انسانوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسے کہ یہ والی ابھی میں نے حدیث بتائی حضرت عائشہ والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علاج کر رہی ہیں یا ان کو دم کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. ٹھیک ہے. تو یہ شفا بھی ہے اور یہ پھر رحمت بھی ہے. مجادہ اور مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، یعنی اکیلے یا پھر سب کے ساتھ مل کر، جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا پھر وہ کمی کے ساتھ اٹھتا ہے نا. اور جس کے دل میں تھوڑا سا نفاق ہوتا ہے اور جس کے دل میں جو ہے بند ہوتے ہیں، ان کے دل میں تو خیر کمی ہوتی ہے، لیکن ورنہ مومنوں کے دل میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے اس کے لیے. اور پھر دیکھیں ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے اور اپنے اوپر بھی دم کر سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں دم کے لیے یا اپنے علاج کے لیے، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں. نامحرم کے سامنے جانا تو ویسے بھی منع ہے، اور نامحرم کیا ہاتھ اپنے سر پہ پھروانا، اپنے اوپر پھروانا، یہ تو ویسے بھی گناہ کا کام ہو گیا. تو عورت جو ہے اپنے اوپر خود بھی دم کر سکتی ہے، جیسے نظر لگ جائے، کیونکہ نظر تو حق ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد لگنا حق ہے۔ اسی طرح نظر جو انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یعنی اونٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے نا، جب اس کو نظر لگتی ہے وہ پھڑ پھڑانے لگتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح وہ اونٹ کو بھی ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ تو اب اور اور اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا، اور شیشہ دیکھتے ہیں اور خود کو دیکھتے ہیں کہ ہاں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، تو نظر تب بھی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے شیشہ دیکھنے کی دعا بھی بتائی گئی کہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم کما حسنت خلقہ فحسن خلقی، ہے نا، اس طرح کافی دعائیں جو آتی ہیں اس کی وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح لباس جب اتارتے ہیں اس کی بھی، کپڑے اتارنے کی بھی دعا، جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ کیوں سکھائی گئی ہیں؟ وہ اس لیے سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم جنوں سے بھی پروٹیکشن میں رہیں، اپنے آپ سے بھی پروٹیکشن میں رہیں، نظر بد سے بھی پروٹیکشن میں رہیں۔ اچھا، حدیث میں جیسے کہ آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا، جب قمیض اتاری تو عامر بن راویہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور ان کی جو اسکن تھی بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے اتنی خوبصورت جن آج تک کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت بتائی گئی تو یہ کہا کہ سہل کی حالت اتنی بری ہو رہی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، یعنی سر بھی نہیں ہلا پا رہے، اٹھ بھی نہیں رہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کہ تم کو کس پر شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، عامر بن راویہ پر ہو سکتا ہے شک۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یعنی اس طرح قتل کیوں کرتا ہے؟ یعنی تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ بارک اللہ فیہ؟ یعنی جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو کہنا چاہیے کہ بارک اللہ فی۔ اسی لیے اب تم غسل کرو اور اس غسل کا پانی اس پر ڈال دو تو جس پر نظر لگی ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں شک ہو جائے نا کہ کسی کی نظر لگی ہوئی ہے تو پھر اس سے غسل کروایا جائے اور اس غسل کا پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جو وہ نظر جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ تو عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کونیاں، ٹخنے اور پاؤں کو دھویا اور پھر اپنا سارا حصہ دھویا، اور پھر اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، یعنی منہ اوپر، باڈی پر ٹچ کرتا ہوا، یعنی منہ پر نہیں ڈالا خالی، باقی پوری باڈی پر ڈال دیا۔ تو اس طرح بھی اگر پتا ہو کہ کس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج پھر اس طرح کیا جاتا ہے، اس سے فوراً نظر اتر جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے کلی کریں اور پانی کسی برتن میں گرا دیں، پھر اپنا چہرہ دھوئیں، پھر ہتھیلیاں، پھر دائیں، پھر دایاں پایاں، پھر گھٹنے، اسی طرح اس کے بعد جو ہے ہر حصہ دھوئیں اور پھر جس کے اوپر نظر ہے اس پر یہ پانی بہا دیا جائے۔ اچھا، ہم جو ہے دم بھی کرتے ہیں، کیونکہ دم کرنے کی اجازت ہے تو ہم پانی پر بھی دم کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ پھونک مارنا منع ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں نا پھونک نہیں مارنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں بیچ میں ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس گلاس میں سبھی جو ہے پڑھ کے پھونک مارتے رہتے ہیں اور پھر لاسٹ میں وہ پانی سب کو پلایا جاتا ہے۔ خیر، منہ کے اندر سے پتہ نہیں کتنا کچھ نکلتا ہے، اور ہمارے کتنے بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں، CO2 بھی نکلتی ہے، اور ہم جو ہے اس کو پھر پلا بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے دم نہیں کیا جائے کہ بوٹل کھول کھول کے ہم پانی پر دم کر رہے ہیں۔ تو دم والا پانی جو ہوتا ہے، اگر ہم بوٹل کو دیکھیں گے بھی نا، یا بوٹل کے اوپر ہی جیسے ہم نے ڈھکن بند کر رکھا ہے اور اوپر ہی اس پہ کے پھونک مارتے ہیں، تب بھی وہ جو ہے اس پر دم ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس گلاس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے پڑھ رہے ہیں نا، تب بھی وہ پڑھا ہوا پانی ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طرح اس کے اندر پھونک مارنے سے بچنا چاہیے۔ اور کیونکہ بچوں کو بھی جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو تب بھی جب کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں تو اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے ریز نکلتی ہیں، جب نظر لگتی ہے تب بھی وہ آنکھوں کی ریز ہی تو ہوتی ہے، حسد والی ریز ہی تو ہوتی ہے جس سے وہ حسد لگتی ہے، ورنہ کوئی حسد لگانے کے لیے پھونک تھوڑی مارتا ہے، نظر لگانے کے لیے کوئی پھونک تھوڑی مارتا ہے، وہ تو آنکھوں سے نیگیٹو ریز نکلتی ہیں اور اسی سے جو ہے نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس پانی کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے، تو آٹومیٹیکلی ریز نکل رہی ہیں اور وہ جو ہے ہو گیا پڑا ہوا پانی، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے پھونک مارا جائے۔ اور پھر دیکھیں کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اس پر دم کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دم اس کو بھی شفا دے،
ہے نا. تو اس کو جو ہے وہ شفا دے, کیونکہ جو گنہگار انسان ہوتا ہے, کیونکہ یہ قرآن ہے نا, قرآن جو ہے مومنوں کے لیے رحمت ہوتی ہے, رحمت ہے, لیکن جو گنہگار انسان ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ شفا بنے. اور ہم مرچی وغیرہ جلاتے ہیں, مرچی وغیرہ والے کام کرتے ہیں شفا کے لیے, نظر اتارنے کے لیے یا شفا کے لیے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ یہ تو شرک میں آ جاتا ہے کہ مرچی جلا دی, اچھا نظر اتر گئی. تو خیر ایک بار میں نے کر کے بھی دیکھا تھا ایسا, کہ اگر دھواں دھسکا آ رہا ہے تو یعنی کچھ نہیں ہے, دھسکا نہیں ہے, تو بہت مرچیں تھی, اس طرح کا کچھ ہوتا ہے نا. لیکن یہ جو ہے نا, میں نے ایکسپیریمنٹ بھی کرا تھا, دو جگہ سے مرچیں منگوائی تھی اور اس کو جلا کر دیکھا تھا, اور ایک میں سے دھواں نکل رہا تھا, ایک میں سے نہیں نکل رہا تھا, اور کچھ بھی نہیں, بس نارمل ایسے ہی رکھ دیا تھا. تو یہ تو ہمارا وہم ہوتا ہے, اور مرچی ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف ایک وہم ہوتا ہے, اور مرچی کی کوالٹی ہوتی ہے, کسی میں سے دھواں نکلتا ہے, دھسکا نکلتا ہے, کسی میں سے نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر صدقہ کریں, اور صدقہ کریں, دعائیں پڑھیں, اذکار کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم بتائیں وہ کریں, اسی سے ہی نظر اتر جاتی ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پہ کیا کرتے تھے نا, اس کو کریں گے تو اسی سے نظر اتر جائے گی. آیت نمبر 83, وَإِذَا, اور جب, انعمنا, انعام کرتے ہیں ہم, انعما ینعمو, انعمنا فعل ماضی ہے یہ, جب ہم انعام کرتے ہیں, اذا کی وجہ سے اس کے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں, علل انسانی, انسان پر, آردا, وہ اعراض کرتا ہے, آردا یوردو, اعراض کرنا, اگنور کرنا, وہ اعراض کرتا ہے, وناآ, اور وہ دور کر لیتا ہے, وناآ, اور وہ دور کرتا ہے, نون حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر سے, وہ دور کرتا ہے, بجانبہ, اپنا پہلو, جانب کہتے ہیں سائڈ کو, ہم سائڈ کے لیے جانب کہتے ہیں نا, اور وہ جو سائڈ کی کروٹ ہوتی ہے طرف, اس کو بھی جانب کہا جاتا ہے, اپنا پہلو. وَإِذَا, اور جب, مسہو, پہنچتی ہے اسے, مسا یا مسو سے پہنچتی ہے اسے, شرو, تکلیف, کانا, ہو جاتا ہے, یعوسن, بہت زیادہ مایوس, یعوسن, بہت زیادہ مایوس, یا الف سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یعنی جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اگنور ہو کرنے لگتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ, یعنی انسان کی فطرتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں, اپنی کسی نعمت سے نوازتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, یعنی جیسے کوئی غیر مسلم بھی ہو یا کوئی بھی ہو, مسلمانوں کی بھی یہ فطرت ہوتی ہے کچھ کی, کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں, جسمانی صحت دیتے ہیں, مالی صحت دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں سب کچھ, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, منہ موڑنے لگتا ہے, احسان نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کا, شکر ادا نہیں کرتا, اور جب کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو ایک دم مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور مایوسی کیا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, اور مجھے ہی, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میں تو یہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا, مطلب بہت زیادہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. پھر آیت 84, اور پھر آگے دیکھیں نیکسٹ آیت. ہاں, اور لیکن جو مومن ہوتا ہے, مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. جب بھی نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے, اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. یہ کوالٹی مومن کی ہوتی ہے. لیکن جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ انسان جو ہے وہ جب نعمت ملتی ہے تو اگنور کرنے لگتا ہے, اسی نعمت میں مگن ہو جاتا ہے. اور ہوتے بھی ہیں بہت لوگ, صرف غیر مسلم ہی نہیں, مسلمانوں میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو وہ جو ہیں فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں, اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا پن کرتے ہیں, خوب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھلا دیتے ہیں, بندوں کے حق بھلا دیتے ہیں, اسی میں مگن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب میرا ہے, تمہارا اس میں تو کوئی حق نہیں ہے, یہ تو سب میرا ہے. اور جب بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے بھی سکتا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے, واقعی جو متقی انسان ہوتا ہے, جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. پھر آیت 84, قل کہہ دیجئے, من, کلا, ہر, کلن, ہر, یعمل, یعنی ہر ایک, یعملو, عمل کرتا ہے, امیلا یعملو, عمل کرتا ہے, علی شاکلتہ, اپنے طریقے پر. شاکلہ بھی طریقے کے لیے آتا ہے, راستے کے لیے آتا ہے, طریقے کے لیے آتا ہے, اپنے طریقے پر.
تو یہ امیلا یعملو فعل مضارع ہے. ہر ایک یعملو عمل کرتا ہے علی شاکلتی ہی اپنے طریقے پر. شکل، شکل بھی ہم شکل تو عربی میں شکل کیا ہے؟ طریقہ، مینر. فربکم تو تمہارا رب، عالمو زیادہ جانتا ہے، علیما یعلمو سے، عالمو زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو ہوا وہ، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، سبیلن راستے سے. یعنی کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. جو اب یہاں پر جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا. تو اب اس کے وہ اگر اس سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا کہا اس آیت میں؟ ہر ایک انسان چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، شکر گزار ہو، ناشکرا ہو، وہ اپنے طریقے اور اپنے مذہب پر چلتا ہے اور اسی کو بہتر سمجھتا ہے، اسی کے اندر مست رہتا ہے. مگر یاد رہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو صحیح راستے پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے طریقے پہ، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے. اسی طرح اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو غلط راستے پر ہے. بس اس کو جو ہے اس کے مطابق آخرت میں جزا اور سزا ملے گی. کسی نے کوئی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں بھی برکت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں بھی اس کو بہتر بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو بھی بدل دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں، اس کی صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اور صرف جو ہے دوسروں سے مطلب ہی نہیں ہے، دوسروں کی پریشانیوں سے مطلب نہیں ہے. کیونکہ جس کے دل ایسے ہوتے ہیں نا، جن کو دوسروں سے مطلب نہ ہو، دوسروں کی پریشانیوں سے مطلب نہ ہو، صرف اپنی لگی رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. اور جن کے دل پتھر ہو جائیں اور جن کے دلوں میں رحمت نہ ہو، پھر وہ چاہے کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی وہ کچھ بھی ہو، آخرت میں جو ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگر جس کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناشکر پن ہوتے ہیں. تو ہمارا دل نرم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل نرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہو کر دوسروں کے لیے کتنا کتنا کام کرتے تھے، ہے نا، دوسروں کے خاطر کتنا کتنا کام کرتے تھے، اور پرواہ نہیں کرتے تھے اپنی بھی، دوسروں کی. اور جتنے بھی جیسے خلیفہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ترقی دی، اتنا سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا بھی دی، آخرت بھی دی، لیکن وہ دوسروں کے لیے کام کرنے والے تھے، دوسروں کے لیے دوسروں کی کیئر بھی کرنے والے تھے، کنسرن بھی کرنے والے تھے، اللہ کے حق بھی پہچانتے تھے، بندوں کے حق بھی پہچانتے تھے. لیکن آج ہمارا رویہ ایسا ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی جو ہے نا، ہمارے دل اتنے پتھر ہو رہے ہیں، ہم دوسروں کی پریشانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، صرف اپنے سے لگی رہتی ہے، بس اپنا کام کرو، نمٹاؤ اور چلتے بنو. ایسے لوگ پھر فلاح نہیں پا سکتے، پھر اس کا بدلہ ملتا ہی ملتا ہے. اور پھر دنیا میں تو مصیبت رہتی ہیں، پھر آخرت میں بھی وہ مصیبتیں دور نہیں ہوتی. اس لیے اپنی دنیا کو بھی اچھا بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنائیں. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی ہے اس کی بھی شکر گزاری کریں، اپنے طریقے پر عمل کریں، لیکن صحیح راستہ ہو، راستہ غلط نہ ہو. پھر آیت نمبر 85 دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سَأَلَ يَسْأَلُ يَسْأَلُونَ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الروح روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، روح من امری حکم میں سے ہے، ربی میرے رب کے، وما اور نہیں، اوتی تم دیے گئے تم، من علمی علم میں سے، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑا، قلیل بہت تھوڑا. یعنی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انی روح کے بارے میں. کہہ دیجئے روح حکم ہے میرے رب کا. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہے تھے کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، یعنی جو خالی حصہ ہوتا ہے نا بغیر آبادی کا، وہاں پر میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کھجور کی شاخ تھی، اور آپ کا گزر کچھ یہودیوں پر سے ہوا. تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے. ان میں سے ایک نے منع کیا، لیکن پھر بھی سوال کر ڈالا کہ روح کیا ہے. تو یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش کھڑے ہو گئے. تو میں سمجھ گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے پھر اس کے بعد یہ آیت
پڑھ کر سنائیں کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے بس. کیونکہ روح کا کنسپٹ ایسا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. روح کا کنسپٹ ایسا ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا مٹیریل نہیں تھا, کچھ چیز نہیں تھی, کچھ میٹر نہیں تھا جس سے کہ وہ بنایا گیا ہو, بس اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ روح بن گئی. تو اس کو سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے کہ روح ہے کیا. تو بس اتنا بتا دیا کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کا امر ہے. حضرت شاہ عبد القادر نے اس جواب کو بہت مختصر اور آسان الفاظ میں کہا. کیا کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ ایک چیز ہے جو بدن میں آ پڑی تو وہ جی اٹھا, اور جب وہ نکل گئی تو وہ مر گیا. یعنی اتنا آسان بس اس کا آنسر کہ روح کیا ہے. روح جو ہے بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سمجھ میں آنا مشکل ہے, اس لیے اس کا زیادہ ڈیٹیل میں آنسر ہی نہیں دیا. اور ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم روح کو سمجھ بھی پائیں, اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آنے والی وہ. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا آنسر اتنا مختصر دیا گیا. پھر آیت نمبر 86, ولا ان, اور اگر شئنا ہم چاہیں, شاء یشیء سے شئنا ہم چاہیں, لنذهبن ہم ضرور لے جائیں. ذہابہ یذہبو سے بنا ہے. نذهبن فعل مضارع ہے یہ, اور شروع میں لام لگ گیا اور آخر میں جو ہے نون آ گیا, وہ بھی شد کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بات میں بہت زیادہ زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے. ذہابہ اذہبا یذہبو سے بنا ہے. اذہبا یذہبو. اور یہ جو شاء تھا شئنا یہ فعل ماضی ہے, شاء یشاء سے بنا ہے. شاء یشاء فعل مضارع ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نذهبن اذهبا یذهبو سے نذهبن, تو ضرور ہم لے جائیں بالذی اسے جو, بالذی اسے جو, اوحینا ہم نے وحی کی, اوہا یوہی سے, اوحینا ہم نے وحی کی, الیکا آپ کی طرف, ثم پھر, لا تجدو نہیں آپ پائیں گے, وجدہ یجدو سے, لا تجدو نہیں آپ پائیں گے, لکا اپنے لیے, بھی اس کے ساتھ, علینا ہم پر, وکیلا کوئی کارساز. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں ضرور لے جائیں اسے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف, پھر نہیں آپ پائیں گے اس کے ساتھ ہم پر, یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی کارساز. یعنی قرآن کا جو علم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرا سی دیر میں اس کو چھین لے. تو اس لیے تم کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ علم دے رہے ہیں, جو ہمارے پاس ہے علم, یعنی جو قرآن ہے, یعنی یہ جو ہے تنبیہ کے طور پر ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ لے جائیں. وہی جو آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, چاہیں تو اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ دیکھیں یہ رحمت ہے, یہ شفا ہے, یہ جو ہے ہر ہم مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے, نعمت ہے ہر طریقے سے. تو اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ناشکری کریں گے, اس کو چھوڑیں گے, اس کو اگنور کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین بھی لیں گے اور یہ چلی بھی جائے گی. اور پھر اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موجودہ علم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کا مقصد امتحان لینا ہو, کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے. تو بنا وجہ کا سوال تھا وہ جو یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے. تو بنا وجہ کا سوال جو ہے نہیں کرنے چاہیے. سوال صرف وہی کرنے چاہیے جو کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں, یا تو پھر ان کا سوال جو ہوتا تھا غیر ضروری سوال, ایک تو غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے, اور جو ان کا کوشچن ہوتا تھا وہ پریشان کرنے کے لیے ہوتا تھا. اور اس نیت سے تو سوال جواب بالکل نہیں کرنے چاہیے جو کہ پریشان کرنے کی نیت سے ہوں, جو کہ ٹیسٹ لینے کی نیت سے ہوں. ہاں ضروری کوشچن ہوتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں, لیکن بنا وجہ کے سوال اور بالکل جو ہے ہم کر رہے ہیں اور ٹاپک سے ہٹ کر بھی ہم سوال کر رہے ہیں, کچھ ہے نہیں وہ بات, پھر بھی ہم لے کر آ رہے ہیں, تو یہ سب باتیں ہمیں اور مشکل میں ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن لے لیں اور اگر یہ رحمت اللہ تعالیٰ چھین لیں تو پھر کوئی نہیں ہے جو کہ مدد کر پائے اللہ کے مقابلے میں, اللہ سوائے رحمتن رحمت میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے. انا بے شک فضلہ فضل اس کا کانا ہے, علیہ کا آپ پر, کبیرہ بہت بڑا.
ٹھیک ہے، یعنی صرف اور صرف کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی یہ مل سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو یہ نہ ملے، ٹھیک ہے. اور بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کا تو یہی فضل کیا ہے، وہ بہت بڑا ہے. پھر آیت 88، قل کہہ دیجئے، لئن اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، اجتماعت جیم میم عین، اجتماع یجتمع اجتمی، یہ فعل ماضی، یہ بھی فعل ماضی ہے، اجتماعت تو تا کے اوپر جزم، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی، یہ فیمیل کا صیغہ. اگر جمع ہو جائیں الانسو انسان، والجنو اور جن، الا اوپر اس کے، ان کے، یاتو وہ لے آئیں، اتا یاتی سے بنائیں، این یاتو کہ وہ لے آئیں، بمثلی مثل ہاذا اس القرآنی قرآن کے، اس قرآن کے، لا یاتونا نہیں وہ لا سکیں گے، اتا یاتی سے، لا یاتونا نہیں وہ لائیں گے، بمثلی مثل ہاذا اس قرآنی قرآن کے، لا یاتونا نہیں وہ لا سکیں گے، اتایاتی سے، لا یاتونا نہیں وہ لا سکیں گے، بمثلی ہی اس کے مثل، ولو اور اگر کانا ہوں، بعدہم ان کا بعض، لبعادن بعض کے لیے، ظہیرا مددگار. یعنی کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر کہ وہ لے آئیں اس قرآن کے، نہیں وہ لا سکتے مثل اس کے، اور اگر ان کے بعض کے مددگار ہو جائیں. تو یہاں پر ایک چیلنج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ یہ چیلنج پہلے بھی آ چکا، یہاں پر تو جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جو ہیں، یعنی اگر وہ اس قرآن کے مثل، یعنی سب اکٹھے ہو کر شروع سے لے کر اینڈ تک سب اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں تو اس قرآن کے جیسا وہ نہیں لا پائیں گے، چاہے ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ مددگار کیوں نہ بن جائیں، ان کے جو شریک ہیں کوئی بھی مددگار اس قرآن جیسا نہیں لا پائیں گے. لیکن اس سے پہلے تو ایک سورت کا چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی سورت لا کر دکھا دو ایک، تو وہ بھی چیلنج وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، قرآن تو پھر بہت دور کی بات. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ یہاں پر قرآن میں جو ہے یہاں پر اس صورت میں، یعنی قرآن میں بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے، تو آپ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، شروع کی دور کی صورتوں میں سے ہے، تو اس کو آپ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کی. اور یہاں پر اس قرآن میں اس کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ کتنا اوتھینٹک ہے، اور کتنا کہ اس کے مثل جو ہے کوئی اور لا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو جو ہے تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں اس کو لانے کے لیے. اور کیونکہ جس طرح کے وہ چیلنجز کرتے تھے، جس طرح کے وہ معجزے مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا ثبوت تو یہی ہے کہ تم سب اکٹھے بھی ہو کر اس کو بنانے کی کوشش کرو گے نا، تو تم سب اس کو جو ہے لا نہیں پاؤ گے، اس جیسا قرآن نہیں لا پاؤ گے، چاہے تمام انسان اور تمام جن اس کو بنانے میں لگ جائیں اور انہی کے جتنے اور مددگار، پھر بھی یہ قرآن نہیں لا پائیں گے. وَلَقَدْ اور در حقیقت صرفنا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، صرفا یصرفو صرفنا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، للناسی انسانوں کے لیے، فی ھذا القرآنی اس قرآن میں، من کلی ہر طرح کی، مثل مثال، فابا تو انکار کیا، ابا یا ابی سے، ابا انکار کیا، اکثر ناسی لوگوں نے، الا مگر، کفورن کفر کرنے کے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں، ہے نا، سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور چھوٹی سے چھوٹی مثال ہو یا بڑی سے بڑی مثال ہو، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو قرآن کو سمجھایا ہے. کئی آیتیں ریپیٹڈ بھی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے انکار کیا. اور انکار کس نے کیا؟ جو کفر کرنے والے ہیں.
جو انکار کرنے والے انتہائی ناشکرے لوگ ہیں، جو انتہائی حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے ناشکری کری اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے اس کو مانا. آیت 90 قالو، اور ان سب نے کہا لن، ہرگز بھی نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو سے، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا تم جاری کر دو. فجر، فجر سے، فجر مطلب تم تفجرا، حتیٰ کی وجہ سے، تفجرو تھا یہ، حتیٰ کی وجہ سے ہوا یہ تفجرا، زبر آ گیا، تم جاری کر دو. فجرا یفجرو، لنا ہمارے لیے، من الارضی زمین سے، یمبو ان ایک چشمہ. اب ان کے مطالبے تھے، الگ الگ معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے. ان میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اچھا ہم تو آپ پر تبھی ایمان لائیں گے، آپ کی باتوں کو تو تبھی مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے نا مکہ کی زمین میں ایک چشمہ جاری کر دو. اب ہمارے سامنے جب ایک چشمہ آئے گا، پھوٹ پڑے گا، نہریں نکل پڑیں گی، تبھی ہم آپ کی بات مانیں گے، ادروائز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. الٹے سیدھے مطالبے تھے ان کے.